दरवाज़ा खोलो मिशेल, मेरा सब्र नहीं आजमाओ। मिशेल। कमरे के बाहर गूंजती वो भारी और सर्द आवाज़ मिशेल के वजूद में थरथरी पैदा कर रही थी। वो कमरे के एक कोने में सिमटी बैठी थी, जहां उसने अपनी हिम्मत जमा करके खुद को बंद कर लिया था। बाहर खड़ा शख्स कोई आम इंसान नहीं था, वो सलार सिकंदर था। वो शख्स जिसकी आंखों में रहम का कोई खाना नहीं था। उसकी आवाज़ में वो रौब था जो दीवारों को चीर के अंदर आ रहा था। अंदर आकर क्या कर लोगे? क्या जान से मार दोगे? तो मार दो, वैसे भी जीते जी मरने से तो वो मौत बेहतर होगी। मिशेल ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, मगर उसकी आवाज़ में कपकपाहट साफ झलक रही थी। उसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए थे, जैसे वो इस हकीकत को सुनना ही नहीं चाहती थी। सलार ने बाहर खड़े होकर एक गहरा सांस लिया। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर साफ नजर आ रही थी। उसने जोर से दरवाजे पर मुक्का मारा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मार दूंगा? मौत तो बहुत बड़ी नेमत है मिशेल, और मैं तुम्हें इतनी जल्दी आज़ाद करने का इरादा नहीं रखता। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, वरना मैं इसे तोड़ने में एक मिनट भी ज़ाया नहीं करूंगा। मिशेल तेजी से उठी और दरवाजे के करीब आकर खड़ी होगी। उसकी और सलार के दरमियान अब सिर्फ लकड़ी का वो एक पतला सा तख्ता था, मगर दोनों के दिलों के दरमियान मीलों की दूरी थी। मैं नहीं खोलूंगी। तुमने समझ क्या रखा है खुद को? क्या मैं तुम्हारी कोई जागीर हूँ कि जब जी चाहा हुक्म दिया और मैं सर झुका के मान लूंगी? ये शहर है सलार सिकंदर, यहाँ तुम्हारे वो जंगल के कानून नहीं चलते। बाहर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मिशेल को लगा शायद वो चला गया है, लेकिन अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाज़ा अपनी जगह से हिल गया। सलार ने उसे ठोकर मारी थी। मिशेल खौफ के मारे पीछे हट गई। तुम्हारा ये शहर और तुम्हारा ये कानून मेरी जूती की नोक पर है। मैंने तुम्हें एक बार कहा था कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना, मगर तुम्हें शायद अपनी हदें भूलने की आदत हो गई है। सलार ने दोबारा पूरी कुव्वत से दरवाजे पर वार किया तो कफल चटक कर दूर जा गिरा। दरवाज़ा पूरी कुव्वत से दीवार से जा टकराया और सामने सलार सिकंदर खड़ा था, जिसकी आंखों में सुर्ख डोरे साफ बता रहे थे कि वो किस कदर तैश में है। वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे की फिजा बोझल हो गई। मिशेल पीछे हटते हुए दीवार से जा लगी। अब बोलो, अब क्यों चुप हो? अभी तो तुम बहुत बातें कर रही थी। कहाँ गया वो तुम्हारा हौसला? सलार उसके बिल्कुल करीब आ गया था। उसका कदो कामत और उसकी शख्सियत का दबाव मिशेल को सांस लेने में भी दुश्वारी दे रहा था। मिशेल ने अपनी नज़रें झुकाने से इनकार कर दिया, हालांकि उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मुझसे दूर रहो सलार। तुम जबरदस्ती कर सकते हो, लेकिन तुम मेरा दिल कभी नहीं जीत सकते। तुम एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ दूसरों को झुकाना जानता है। सलार के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। उसने अपना हाथ दीवार पर मिशेल के सर के पास टिका दिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, दिल जीतने का शौक कमजोर लोगों का होता है मिशेल। मैंने बचपन से सिर्फ जीतना सीखा है, चाहे वो मैदानी जंग हो या कोई इंसान। तुम मेरी निगाह में हो, और इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि तुम्हारी हर सांस पर मेरा हक है, तुम्हारी हर सोच पर मेरा पहरा है। तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पर। ये निकाह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, जिसे तुमने अपनी ताकत के जोर पे मनवाया है। मेरे लिए तुम सिर्फ एक ऐसे शख्स हो जिससे मैं नफरत करती हूँ। मिशेल ने उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर वो अपनी जगह से टस से मस न हुआ। उसने मिशेल की कलाई को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मिशेल के मुंह से सिसकी निकल गई। नफरत? चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई जज्बा तो मौजूद है। मोहब्बत और नफरत में एक बारीक सी लकीर होती है मिशेल, और मैं तुम्हें इस लकीर के उस पार ला के छोड़ूंगा। तुम कहती हो ना कि ये निकाह एक कागज का टुकड़ा है, तो चलो आज मैं तुम्हें इस कागज की कीमत समझाता हूँ। छोड़े मुझे। तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? तुम इंसान हो या पत्थर? मेरी कलाई टूट जाएगी, छोड़ो। मिशेल तड़प रही थी, मगर सलार की गिरफ्त और भी सख्त होती गई। उसने मिशेल को खुद के करीब खींचा, यहाँ तक कि उन दोनों के दरमियान कोई फासला बाकी ना रहा। दर्द तो तब होगा जब मैं तुम्हारी रूह को कैद करूंगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तुमने आज सबके सामने मेरी बात टाली थी। तुमने सोचा कैसे कि सलार सिकंदर को कोई इनकार कर सकता है? तुम्हारी अना बहुत बड़ी है ना? तो सुन लो, मैं तुम्हारी इस अना को तोड़ दूंगा। तुम जितना मुझ पर दबाव डालोगे, मैं उतने ही तुम्हारे खिलाफ खड़ी होंगी। मैं तुम्हारी हवेली की वो औरतें नहीं हूँ जो तुम्हारे जूतों की आहट सुनकर छुप जाती हैं।
سلار نے اس کی کلائی چھوڑی اور ایک دم پیچھے ہٹا۔ اس نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، جیسے وہ اس کا جائزہ لے رہا ہو۔ اس کے چہرے پر اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ یہی تو تمہاری وہ بات ہے جو مجھے پسند آئی تھی، تمہاری یہ تیکھی زبان اور یہ اونچی گردن۔ لیکن یاد رکھنا مشل، جس گردن کو جھکنا نہیں آتا اسے توڑنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ کل صبح ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، اپنی تیاری کر لو۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ میں تمہارے ساتھ اس گاؤں میں کبھی نہیں جاؤں گی جہاں تم نے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ میں یہاں اپنے گھر میں رہوں گی۔ سلار نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم نے شاید سنا نہیں، میں نے پوچھا نہیں ہے بلکہ بتایا ہے کہ تم جا رہی ہو۔ تمہارا سامان پہلے ہی گاڑی میں رکھا جا چکا ہے۔ اب تم شرافت سے چلو گی تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ میرے پاس لے جانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو کہ ایک عورت کے ساتھ زبردستی کرو گے؟ مشل کی آواز میں بانسوں کی آمیزش تھی۔ وہ تھک چکی تھی۔ اس شخص سے لڑتے لڑتے وہ اپنی ہمت ہار رہی تھی۔ جسے تم زبردستی کہتی ہو اسے میں اپنا حق کہتا ہوں۔ اور ہاں، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے تم تیار ہونی چاہیے۔ اگر میں نے تمہیں لینے آنا پڑا تو یاد رکھنا وہ سفر تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سلار کمرے سے باہر نکل گیا اور پیچھے مشل فرش پر بیٹھ کے رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کب اور کس موڑ پہ آ گئی ہے، جہاں اس کا سامنا ایک ایسے شخص سے تھا جو جذبات سے عاری تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا مگر مشل کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی تاریکی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے بچپن کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب زندگی کتنی سادہ اور خوبصورت تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے باپ کا ایک غلط فیصلہ اسے ایک ایسے قفس میں ڈال دے گا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اگلی صبح بھی آسمان پر سفیدی نہیں پھیلی تھی کہ مشل کے کمرے پر دستک ہوئی۔ یہ سلار نہیں تھا بلکہ گھر کی ایک پرانی ملازمہ تھی۔ بی بی جی، خان صاحب باہر گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ 5 منٹ میں نیچے نہ آئی تو وہ خود اوپر آ جائیں گے۔ مشل نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ سلار اپنی بات کا پکا ہے۔ اگر وہ نیچے نہ گئی تو وہ سب کے سامنے اسے اٹھا کر لے جائے گا اور وہ یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور نیچے کی طرف چل دی۔ باہر گاڑی کے پاس سلار ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ کالی قمیض اور سیاہ واسکٹ میں وہ کسی قدیم دور کا کوئی ظالم بادشاہ لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں مشل پر جم گئی جو آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ وقت کی پابندی سیکھ لی تم نے، یہ اچھی بات ہے۔ بیٹھو گاڑی میں۔ سلار نے گاڑی کا دروازہ کھولا مگر مشل نے اسے نظر انداز کیا اور پچھلی نشست پر بیٹھنے لگی۔ میں نے کہا سامنے بیٹھو، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں۔ مشل رک گئی۔ اس نے غصے سے سلار کو دیکھا لیکن اس کی ٹھنڈی آنکھوں کا سامنا کرنا مشکل تھا۔ وہ خاموشی سے آئی اور سامنے کی نشست پر بیٹھ گئی۔ پورے سفر کے دوران دونوں کے درمیان ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور مشل کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنی آزادی سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی تو ہم نے سفر شروع کیا ہے مشل، ابھی تمہیں بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ سلار کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ مشل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صرف باہر گزرتے ہوئے درختوں کو دیکھتی رہی۔ کہ تم ہمیشہ ہی ایسے خاموش رہو گی؟ کل تو تم بہت باتیں کر رہی تھی، اب کیا ہوا؟ مجھ سے بات مت کرو سلار، میرے پاس تمہارے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ سلار نے ایک زوردار کہکا لگایا جو گاڑی کی بند فضا میں بہت ہی عجیب لگا۔ الفاظ کی ضرورت تو تب ہوتی ہے جب تم کچھ کہنا چاہو۔ تمہاری خاموشی خود بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے نا کہ اب کیا ہوگا؟ ڈر؟ میں تم جیسے انسان سے کبھی نہیں ڈرتی۔ مجھے بس تمہاری صورت سے بیزاری ہو رہی ہے۔ بیزاری کا یہ سفر بہت لمبا ہے مشل۔ ابھی تو حویلی آئے گی، وہاں کے لوگ، وہاں کا ماحول، سب تمہیں یہ یاد دلائیں گے کہ تم اب کس کی قید میں ہو۔ وہاں میرے علاوہ کوئی تمہارا اپنا نہیں ہوگا اور یہی میری سب سے بڑی جیت ہوگی کہ تمہیں مڑ کر دیکھنے کے لیے بھی میری ہی ضرورت پڑے گی۔ مشل نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ تم کتنے خود غرض ہو، تم چاہتے ہو کہ میں بالکل تنہا ہو جاؤں؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب میرے ساتھ؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، بس تم وہ واحد چیز ہو جسے میں حاصل نہیں کر سکا تھا، اور جو چیز مجھے آسانی سے نہ ملے اسے چھین کر اپنے پاس رکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ گاڑی اب شہر کی حدود سے نکل کر کچے راستوں پر آ گئی تھی۔ چاروں طرف کھیت تھے اور دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مشل کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ واقعی ایک ایسی جگہ جا رہی تھی جہاں سلار کا حکم ہی سب کچھ تھا۔ تقریباً 6 گھنٹے کے سفر کے بعد
دور ایک بہت بڑی حویلی نظر آنے لگی۔ اس کی دیواریں بہت اونچی تھی اور گیٹ پر بندوق بردار پہرہ دار کھڑے تھے۔ جیسے ہی گاڑی قریب پہنچی، پہرے داروں نے بڑے احترام سے گیٹ کھول دیا۔ خوش آمدید مشل سکندر، یہ تمہارا نیا گھر ہے، اگر تم چاہو تو اسے اپنا نیا قید خانہ بھی کہہ سکتی ہو۔ گاڑی حویلی کے صحن میں رکی۔ سالار گاڑی سے اترا اور دوسری طرف آ کر مشل کے لیے دروازہ کھولا۔ مشل جیسے ہی باہر نکلی، اسے محسوس ہوا کہ وہاں کی ہوا میں بھی ایک عجیب سا دباؤ تھا۔ حویلی کے تمام ملازمین قطار بنا کر کھڑے تھے اور سب نے سر جھکا رکھے تھے۔ یہ سب کیا ہے سالار؟ یہ لوگ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ یہ عزت ہے جو اس گھر کے مالکن کو دی جاتی ہے۔ تم اب اس حویلی کی عزت ہو مشل، یہاں جو میں کہوں گا وہی ہوگا، اور جو تم کہو گی وہ ان لوگوں کے لیے قانون ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا، تمہارا قانون صرف ان ملازمین کے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ مشل خاموشی سے حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ اندر سے حویلی کسی محل کی طرح لگ رہی تھی، مگر وہاں کی خاموشی اسے کاٹ رہی تھی۔ دیواروں پر پرانے دور کی تصویریں لگ رہی تھیں اور لکڑی کا کام بہت ہی نفیس تھا، مگر ہر چیز سے جیسے اداسی جھلک رہی تھی۔ تمہارا کمرہ اوپر ہے، دائیں طرف، جاؤ اور آرام کرو، شام کو تمہیں سب سے ملوایا جائے گا۔ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی، مجھے بس اکیلا چھوڑ دو۔ سالار اس کے قریب آیا اور اس کے کان میں دھیمے سے بولا، اکیلا تو تمہیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا مشل، اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ ابھی تو ہم نے زندگی کے اس نئی باب کا صرف پہلا صفحہ پلٹا ہے۔ مشل تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر اسے یاد آیا کہ سالار نے کل کیا کہا تھا۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور بستر پر گر گئی۔ اسے اپنی زندگی ایک ایسے جال میں پھنسی ہوئی لگ رہی تھی جس سے نکلنے کا ہر راستہ بند تھا۔ شام ہوتے ہی حویلی میں چہل پہل بڑھ گئی۔ مشل کو تیار ہونے کے لیے کہا گیا تھا، مگر اس نے سادہ سے کپڑے پہنے اور کوئی بناؤ سنگھار نہیں کیا۔ اسے کسی کو متاثر کرنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ جب وہ نیچے پہنچی تو بڑا ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سالار کے رشتہ دار اور علاقے کے معززین وہاں موجود تھے۔ سالار ایک صوفے پر بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا۔ جیسے اس کی نظر مشل پہ پڑی، اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ آؤ مشل، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سالار اٹھ کے اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مشل نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر سالار کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب سے مشل کا تعارف کروایا، جیسے وہ کوئی ٹرافی دکھا رہا ہو۔ یہ میری بیوی ہے مشل، اس شہر کی سب سے خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی۔ اب یہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے۔ لوگ مبارکباد دے رہے تھے، مگر مشل کو وہ سب منافق لگ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک نمائش کا حصہ ہے جہاں اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب سب چلے گئے تو سالار اور مشل ہال میں اکیلے رہ گئی۔ تم نے میرا ہاتھ سب کے سامنے کیوں پکڑا تھا؟ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارا چھونا پسند نہیں۔ جب تم میرے نام کے ساتھ جڑی ہو، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور رہی بات پسند اور ناپسند کی تو وقت کے ساتھ انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ تم بھی سیکھ جاؤ گی۔ میں کبھی نہیں سیکھوں گی سالار، تم جتنا چاہو زور لگا لو، میں تمہاری کبھی نہیں بنوں گی۔ سالار نے اس کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور اس کی طرف قدم بڑھا دیا۔ تمہاری یہی ضد میرا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور مجھے چیلنجز بہت پسند ہے۔ اب جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، کل سے تمہاری نئی تربیت شروع ہوگی۔ تربیت؟ میں کوئی جانور نہیں ہوں جسے تم ٹرین کرو گے۔ تم وہ سرکش گھوڑی ہو جسے ابھی تک کسی نے قابو نہیں کیا، اور میں وہ شاہ سوار ہوں جو کبھی ہارا نہیں ہے۔ مشل اسے غصے سے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑائی بہت ہی لمبی ہونے والی ہے۔ سالار سکندر ایک ایسا پہاڑ تھا جسے سر کرنا ناممکن تھا، مگر مشل بھی وہ دریا تھی جو اپنا راستہ بنانا جانتی تھی۔ کمرے میں آ کر مشل نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دور کہیں کسی پرندے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مشل کو لگا کہ وہ پرندہ وہ خود ہی ہے۔ اس نے اپنے دل میں ایک عہد کیا کہ وہ ٹوٹ جائے گی مگر سالار کے سامنے جھکے گی نہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سالار نے ابھی اپنے پتے کھیلنا شروع بھی نہیں کیے تھے۔ رات کے اندھیرے میں جب سارا گھر سو رہا تھا، سالار اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا مشل کی ایک تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تمہیں لگتا ہے مشل کہ تم مجھ سے جیت جاؤ گی؟ تم تو ابھی یہ بھی نہیں جانتی کہ میں نے تمہیں پانے کے لیے کیا کیا قربان کیا ہے۔ تمہیں میرا بننا ہی پڑے گا،
چاہے مجھے اس کے لیے پوری دنیا میں ہی کیوں نہ لڑنا پڑے، چاہے مجھے اس کے لیے پوری دنیا سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ اگلی صبح حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ مشل کی آنکھ کھلی تو اسے احساس ہوا کہ وہ ایک ایسے کمرے میں ہے جس کی دیواریں بہت ہی بلند اور کھڑکیاں بھاری پردوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ اس نے اٹھ کر پردہ ہٹایا تو باہر وسیع و عریض صحن نظر آیا جہاں مسلح گارڈز پہرا دے رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی ایک قید جیسی لگی۔ ابھی وہ کھڑکی کے پاس ہی کھڑی تھی کہ کمرے کا دروازہ بغیر دستک کے کھلا اور سالار اندر داخل ہوا۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہے، تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، ہمیں ناشتہ ساتھ کرنا ہے۔ سالار کا لہجہ حکم نامے جیسا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض اور سیاہ واسکٹ میں ملبوس تھا، بالوں کو نفاست سے پیچھے کیا گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی۔ میں یہاں تمہارے حکم ماننے کے لیے نہیں آئی، میں ناشتہ کمرے میں ہی کروں گی، مشل نے اس کی طرف دیکھے بغیر اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ وہ اسے جتانا چاہتی تھی کہ اس کی موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سالار نے گہرا سانس لیا اور اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مشل کو اس کے مہنگی عطر کی خوشبو اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہوئی۔ مشل، میں نے کل بھی کہا تھا کہ میرے صبر کا امتحان مت لینا۔ اس حویلی میں ہر چیز میرے اشارے پر چلتی ہے۔ اگر میں نے کہا ہے کہ ناشتہ میز پر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ تم وہاں موجود ہوگی۔ اب شرافت سے تیار ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں اسی حالت میں نیچے لے جانے کی ہمت رکھتا ہوں۔ تم ایک جاہل انسان ہو سالار، تمہیں لگتا ہے کہ ڈرا دھمکا کر تم عزت پالو گے۔ عزت کمائی جاتی ہے، چھینی نہیں جاتی، مشل نے تڑپ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ سالار کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ عزت اور خوف میں ایک بہت ہی باریک لکیر ہوتی ہے مشل، مجھے خوف سے کام چلانا زیادہ آسان لگتا ہے۔ تمہارے پاس اب صرف 9 منٹ باقی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مشل نے غصے میں قریب پڑا تکیہ زمین پر دے مارا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اسے الجھنا بے سود ہے، کیونکہ سالار واقعی وہ سب کر گزرتا تھا جو وہ کہتا تھا۔ اس نے بے دلی سے ایک ہلکے نیلے رنگ کا جوڑا نکالا اور تیار ہونے لگی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں میں ایک بے حسی نظر آئی جسے وہ چھپانا چاہتی تھی۔ جب وہ نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچی تو سالار ایک لمبی میز کے سرے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ میز پر طرح طرح کے لوازمات سجے تھے، مگر مشل کو وہ سب زہر لگ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ خوشی ہوئی کہ تم نے میری بات مانی۔ یہ لو تمہارا پسندیدہ پراٹھے اور آملیٹ۔ سالار نے اخبار ایک طرف رکھا اور اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگا۔ مشل نے اسے روک دیا۔ میں خود کر سکتی ہوں، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ ہمدردی؟ نہیں مشل، یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ توجہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس ماحول میں ڈھل جاؤ۔ آج سے تمہارا زندگی کا ایک نیا رخ شروع ہو رہا ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک لائبریری تیار کروائی ہے، وہاں وہ تمام کتابیں موجود ہیں جو تمہیں پسند ہیں۔ مشل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سالار کو اس کی پسند ناپسند کا علم ہوگا۔ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے کیا پسند ہے؟ اور ویسے بھی کتابیں پڑھنے سے قید کی تلخی کم نہیں ہوتی۔ مجھے تمہارے بارے میں سب پتہ ہے مشل، تم کب سوتی ہو، کب جاگتی ہو، تمہیں کون سا رنگ پسند ہے اور تم کن باتوں پہ مسکراتی ہو۔ میں نے برسوں تمہارا پیچھے کیا ہے، دور سے ہی صحیح، مگر میری نظر ہمیشہ تم پہ رہی ہے۔ یہ محبت نہیں ہے سالار، یہ بیماری ہے۔ تم ایک ذہنی مریض ہو جو کسی انسان کو اپنی ملکیت سمجھ کر اسے پنجرہ میں بند کرنا چاہتے ہو۔ مشل کی آواز میں نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ سالار نے خاموشی سے چائے کا سپ لیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن یہ مریض اب تمہارا شوہر ہے اور یہ پنجرہ اب تمہارا گھر۔ آج دوپہر کو تمہیں حویلی کے معاملات سمجھائے جائیں گے۔ تم اس گھر کی بڑی بہو ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں کا نظام کیسے چلتا ہے۔ میں کوئی مینیجر نہیں ہوں تمہاری حویلی کی، مجھے ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں صرف یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ جانے کا راستہ بند ہو چکا ہے مشل، اب صرف جینے کا راستہ باقی ہے، اور اگر تم سکون سے جینا چاہتی ہو تو میرے مطابق چلو۔ ناشتے کے بعد سالار اپنے کام سے باہر چلا گیا اور مشل کو ایک اداس خاموشی کے سپرد کر گیا۔ اس نے حویلی کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ہر طرف پرتاش چیزیں تھیں، بیش قیمت قالین، فانوس اور قدیم فرنیچر، مگر اسے ہر چیز سے مور جیسی بو آ رہی تھی۔ وہ لائبریری میں گئی، وہاں واقعی دنیا جہان کی بہترین کتابیں موجود تھیں۔ اس نے ایک کتاب اٹھائی مگر اس کا ذہن بھٹک رہا تھا۔ دوپہر کے وقت سالار کی ماں، جنہیں سب بی جی کہتے تھے، مشل کے پاس آئی۔ وہ ایک رعب دار خاتون تھی۔
مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ بیٹا پریشان مت ہو، سلار مزاج کا تھوڑا سخت ہے، مگر اس کا دل برا نہیں ہے۔ وہ بچپن سے ہی جو چاہتا تھا اسے پا کر دم لیتا تھا۔ تم اسے تھوڑا وقت دو، وہ بدل جائے گا۔ بی جی، وہ بدلنے والا انسان نہیں ہے، وہ دوسروں کو بدلنے کا قائل ہے۔ اس نے میری زندگی چھین لی ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ مشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بی جی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دینے لگی۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے مشل، تم اس گھر کی عزت ہو، اسے سنبھالو۔ سلار تمہیں بہت چاہتا ہے، بس اسے اظہار کا صحیح طریقہ نہیں آتا۔ مشل خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اظہار کا طریقہ نہیں بلکہ نیت خراب تھی۔ شام کو سلار واپس آیا تو وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ سیدھا مشل کے پاس آیا جو برآمدے میں بیٹھی ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ آج کا دن کیسے گزرا؟ لائبریری پسند آئی؟ اس نے مشل کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مشل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مسلسل سامنے دیکھتی رہی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں مشل، جواب دینا سیکھو۔ اس سے بہتر دن تب ہوتا جب میں اپنے گھر میں ہوتی۔ تم نے مجھے یہاں لا کر کیا حاصل کر لیا؟ میں یہاں ہوں مگر میرا دل وہاں ہے۔ دل بھی آ جائے گا، آہستہ آہستہ۔ انسان جس جگہ رہتا ہے وہاں کی مٹی اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ کل ہم گاؤں کے اسکول جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں کے بچوں کو دیکھو۔ تم ٹیچر بننا چاہتی تھی نا، تو وہاں جا کے پڑھاؤ۔ مشل نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ وہ پہلی چیز تھی جو سلار نے اس کی مرضی کے مطابق کہی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم مجھے پڑھانے کی اجازت دو گے؟ ہاں، لیکن صرف اس شرط پر کہ تم ہمیشہ میری گارڈز کی نگرانی میں رہو گی اور شام ہونے سے پہلے حویلی واپس آ جاؤ گی۔ تمہاری آزادی کی ایک حد ہوگی مشل، اس حد کو پار کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تمہاری یہ شرطیں کبھی ختم نہیں ہوں گی سلار۔ تم ہر خوشی کے ساتھ ایک زنجیر باندھ دیتی ہو۔ زنجیریں حفاظت کے لیے بھی ہوتی ہیں مشل، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اگلے دن مشل اسکول گئی تو اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ بچوں کے معصوم چہرے دیکھ کر وہ اپنا غم بھول گئی۔ اس نے پورا دن بچوں کے ساتھ گزارا اور انہیں کہانیاں سنائی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس طرح جینا سیکھ لے گی، مگر جب وہ واپس آئی تو سلار غصے میں ہال میں ٹہل رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے وقت کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا تھا شام سے پہلے واپس آنا، اب اندھیرا ہو رہا ہے۔ گاڑی خراب ہو گئی تھی سلار، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور تم اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ میں کہیں بھاگ نہیں گئی تھی۔ تم بھاگ بھی نہیں سکتی مشل، لیکن مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے۔ اس علاقے میں میرے دشمن بہت ہیں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں میری فکر ہے یا اپنی انا کی؟ تمہیں ڈر ہے کہ اگر میں چلی گئی تو تمہاری ہار ہو جائے گی۔ سلار نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی کیفیت تھی۔ ہاں، مجھے ہارنے سے ڈر لگتا ہے، میں نے زندگی میں کبھی ہارنا نہیں سیکھا۔ تم میری جیت ہو مشل، اور میں اپنی جیت کو کسی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری یہ جیت تمہیں ایک دن بہت ہی مہنگی پڑے گی سلار۔ جس دن میں ٹوٹ گئی اس دن تمہارے پاس صرف جسم رہ جائے گا، میری روح نہیں۔ روح کو قابو کرنا ہی تو اصل کمال ہے مشل، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کب تک مجھ سے لڑتی ہو۔ اس رات مشل کو تیز بخار ہو گیا۔ دن بھر کی تھکن اور ذہنی دباؤ نے اس کی ہمت جواب دے دی تھی۔ وہ ہذیانی کیفیت میں اپنے گھر والوں کو پکار رہی تھی۔ سلار پوری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار مشل نے ایک خوف دیکھا تھا، ایسا خوف جو صرف کسی قیمتی چیز کو کھو جانے کے ڈر سے پیدا ہوتا ہے۔ پانی، پانی، مشل نے کراہتے ہوئے کہا۔ سلار فوراً گلاس اٹھایا اور اسے پانی دے کر پلانے لگا۔ میں یہاں ہوں مشل۔ کیوں؟ کہیں نہیں جا رہا میں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بس تھوڑی ہمت کرو۔ اس کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ مشل کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی سلار ہے جو چند گھنٹے پہلے اس پہ چلا رہا تھا۔ بخار کی تپش میں اسے سلار کا ہاتھ اپنے ماتھے پر بہت ہی بھلا لگ رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس پتھر کے سینے میں بھی کہیں کوئی انسان چھپا ہے۔ اگلی صبح جب مشل کی آنکھ کھلی تو بخار کم ہو چکا تھا، مگر وہ بہت ہی کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ سلار وہیں کرسی پر سویا ہوا تھا، اس کا سر میز پر جھکا ہوا تھا۔ مشل نے اسے دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو اسے دکھ بھی دے رہا تھا اور اس کے دکھ میں تڑپ بھی رہا تھا۔ تم جاگ گئی؟ اب کیسے محسوس کر رہی ہو؟ سلار نے آنکھیں کھولتے ہی پوچھا۔ اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی اور آنکھیں نیند کی کمی سے سرخ ہو رہی تھی۔ بہتر ہوں، تم رات بھر یہیں تھے؟ ہاں، میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔
अब कुछ दिन तुम स्कूल नहीं जाओगी, लेकिन मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता है, वहाँ मुझे सुकून मिलता है। सुकून तो तुम्हें यहाँ भी मिलेगा ईशल, बस तुम कोशिश तो करो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ मंगवाया है, देखो। सलार ने एक डब्बा उठाया और उसे खोलकर मिशेल के सामने रख दिया। उसमें वो पुराना पियानो था जो मिशेल के बचपन में उसके पास हुआ करता था और जिसे उसके बाप ने माली हालात की वजह से बेच दिया था। मिशेल की आंखों में हैरत और खुशी के आंसू आ गए। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो सालों पहले बीत चुका था। मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मैंने इसे ढूंढने में 6 महीने लगाए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा वो धुनें बजाओ जो तुम बचपन में बजाती थी। मिशेल ने कांपते हाथों से पियानो की कीज को छुआ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सलार उसके लिए इतना कुछ कर सकते हैं। शुक्रिया सलार, ये मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। शुक्रिया की जरूरत नहीं मिशेल, बस एक बार मुस्कुरा दो, वही काफ़ी है। मिशेल ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। मिशेल ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी जो शायद इस हवेली में उसकी पहली हकीकी मुस्कुराहट थी। सलार उसे देखकर निहाल हो गया। उसे लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो, मगर ये सुकून आर्जी था। कुछ दिन बाद हवेली में एक तकरीब थी जिसमें सलार के कुछ कारोबारी शराकतदारों को आना था। सलार चाहता था कि मिशेल एक मिसाली बीवी के तौर पर वहाँ मौजूद रहे। उसने मिशेल के लिए कीमती रेशमी साड़ी मंगवाई जो गहरे सुर्ख रंग की थी। ये पहनकर नीचे आना। मैं चाहता हूँ कि आप सब देखें कि सलार सिकंदर की पसंद कितनी लाजवाब है। मिशेल ने वो साड़ी पहनी। उसे रंग तो बहुत ही पसंद था, मगर सलार का अंदाज अब भी वही हाक माना था। उसने साड़ी पहनी और जब वो नीचे पहुंची तो हॉल में मौजूद हर शख्स की नज़र उस पर ठहर गई। वो क़यामत ढाती लग रही थी। सलार उसके पास आया और फ़ख्र से उसका हाथ थाम लिया। तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो मिशेल, आज तुमने मेरी लाज रख ली। मैं यहाँ तुम्हारी लाज रखने नहीं आई सलार, बल्कि अपनी मजबूरी की वजह से आई हूँ, मिशेल ने आहिस्ता से उसके कान में कहा। सलार की मुस्कुराहट थोड़ी मध्यम हुई, मगर उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। तकरीब के दौरान एक शख्स जो सलार का पुराना दुश्मन था मिशेल के पास आया और उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। तो ये है वो परिजात जिसके लिए सलार सिकंदर ने इतने पापड़ बेले। मानना पड़ेगा, इंतहा बहुत उम्दा है, लेकिन सुना है कि चिड़िया अब भी पिंजरे से निकलना चाहती है। मिशेल ने उसे गुस्से से देखा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती सलार वहाँ गया। उसका चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था। फहद, अपनी ज़बान को लगाम दो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे मेहमान हो। मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी लफ्ज़ हो सकता है। ओह, तो सलार अब अपनी बीवी के लिए इतना एहसास हो गया है। चलो देखते हैं कि ये मोहब्बत कब तक चलती है। फहद हंसता हुआ वहाँ से चला गया, मगर सलार का मूड ख़राब हो चुका था। उसने मिशेल का हाथ सख्ती से पकड़ा और उसे एक कोने में ले गया। तुम उससे बात क्यों कर रही थी? तुम्हें पता नहीं कि वो कौन है? मैंने उससे बात नहीं की, वो खुद मेरे पास आया था। और तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? क्या मैं अब सांस लेने के लिए भी तुमसे इजाज़त लूँ? हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी लेनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी गैर मर्द तुम्हारे करीब आए। तुम सिर्फ मेरी हो मिशेल, सिर्फ मेरी। तुम्हारी ये मालकियत मुझे दम घुटने पर मजबूर कर रही है सलार। तुम मोहब्बत नहीं करते, तुम सिर्फ कब्जा करना चाहते हो। मिशेल ने अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे की तरफ भागी। उसे लगा कि वो दोबारा इसी मकाम पर आ खड़ी हुई है जहाँ से उसने शुरू किया था। सलार की मोहब्बत में भी एक अजियत थी जो उसे जीने नहीं दे रही थी। कमरे में आकर उसने वो सुर्ख साड़ी उतार कर फेंक दी और आम से कपड़े पहन लिए। उसे लगा जैसे वो साड़ी नहीं बल्कि एक जंजीर थी जो उसने पहनी हुई थी। थोड़ी देर बाद सलार अंदर दाखिल हुआ। उसका गुस्सा अब ठंडा हो चुका था, मगर आंखों में वही इसरार था। मिशेल, मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं बस जज्बाती हो गया था। मुझे बर्दाश्त नहीं होता जब कोई तुम्हारी तरफ देखे। माज़रत से क्या होगा सलार? तुम हर रोज़ मेरा दिल दुखाती हो और फिर माफ़ी मांग लेती हो। क्या तुम्हें लगता है कि दिल कोई खिलौना है? नहीं, दिल खिलौना नहीं है, इसलिए तो उसे सेंध सेंध के रखता हूँ। मैं क्या करूँ मिशेल, मैं ऐसा ही हूँ। मैंने कभी किसी से प्यार करना सीखा नहीं। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मुकाबले और फतूहात ही रहीं। तुम मेरी पहली कमज़ोरी हो और मैं अपनी कमज़ोरी को दुनिया के सामने नहीं ज़ाहिर होने देना चाहता। मोहब्बत कमज़ोरी नहीं होती सलार, ताकत होती है, लेकिन तुमने इसे एक बोझ बना दिया है। सलार उसके करीब फर्श पर बैठ गया और अपना सर उसके घुटनों पर रख दिया। मिशेल हक्का बक्का रह गई। वो ताकतवर सलार उसके सामने एक बच्चे की तरह झुका हुआ था। मुझे सिखा दो मिशेल, मुझे मोहब्बत करना सिखा दो। मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मुझसे नफरत ना हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, अपनी अना, अपनी दुश्मनियाँ, अपनी ये हवेली भी, बस मुझे छोड़ के मत जाना।
مشیل کا ہاتھ خود بخود اس کے بالوں میں چلا گیا۔ اسے پہلی بار سلار پر ترس آیا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس سب کچھ تھا مگر وہ اندر سے بالکل خالی تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ اسے بدل سکتی ہے۔ اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو سلار، تو تمہیں پہلے مجھے آزاد کرنا ہوگا۔ مجھے ایک انسان کی طرح دیکھو، ایک جائیداد کی طرح نہیں۔ میں کوشش کروں گا مشل، میں سچ میں کوشش کروں گا۔ اس رات کے بعد حویلی کا ماحول تھوڑا بدل گیا۔ سلار نے مشل پر پابندیاں کم کر دی اور اسے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا اختیار دیا۔ وہ روز اسکول جاتی اور شام کو سلار کے ساتھ باغ میں بیٹھ کر باتیں کرتی۔ مشل کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہی ہے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ ماضی کا ایک سایہ ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ ایک دن مشل جب اسکول سے واپس آ رہی تھی، راستے میں کچھ مسلح افراد نے ان کی گاڑی کو روک لیا۔ گارڈز نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ تعداد میں کم تھے۔ مشل کو زبردستی گاڑی سے نکالا گیا اور ایک دوسری گاڑی میں بٹھا کر لے جایا گیا۔ مشل بری طرح ڈر گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ جب سلار کو اس بات کا علم ہوا تو وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کام فہد کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے فہد کے ٹھکانے پر دھاوا بول دیا، فہد اگر مشل کو ایک خراش بھی آئی تو میں تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا۔ سلار کی آواز پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ جہاں فہد کا ایک پرانا گودام تھا، وہ اس وقت ایک زخمی شیر کی طرح تھا جس سے اس کا شکار چھین لیا گیا ہو۔ اندر سے فہد کی ہنسی سنائی دی، آ جاؤ سلار، دیکھو تمہاری ملکہ اب کس حال میں ہے۔ سلار اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ مشل ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی اور اس کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ فہد اس کے پاس بندوق تان کے کھڑا تھا۔ اسے چھوڑ دو فہد، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اسے بیچ میں مت لاؤ۔ دشمنی تو تم ہی سے ہے سلار، لیکن تمہیں تڑپانے کا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم نے میری جائیداد چھینی تھی، میں تمہاری سب سے قیمتی چیز چھین لوں گا۔ سلار نے اپنی بندوقیں نیچے رکھ دی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے مار دو، لیکن اسے جانے دو، میں اپنا سب کچھ تمہارے نام کرنے کو تیار ہوں، بس مشل کو کچھ مت کرنا۔ مشل نے حیرت سے سلار کو دیکھا۔ وہ شخص جو اپنی انا کے لیے کسی کی جان لے سکتا تھا، آج اسی انا کو مشل کے لیے قربان کر رہا تھا۔ فہد نے تھوڑا ڈھیلا ہو کر سوچا ہی تھا کہ سلار نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی اور فہد پر جھپٹ پڑا۔ دونوں کے درمیان گتھم گتھم لڑائی شروع ہو گئی۔ گولیوں کی آوازیں گونجی اور پورے گودام میں دھواں بھر گیا۔ مشل چیخ رہی تھی مگر اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ سلار لڑکھڑاتا ہوا مشل کے پاس آیا۔ اس کے کندھوں سے خون بہہ رہا تھا مگر اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ اس نے مشل کی رسیاں کھولی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو مشل؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ مشل نے اسے زور سے پکڑ لیا اور رونے لگی۔ تم زخمی ہو سلار، تم نے اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالی؟ تمہاری جان سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے مشل، میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس واقعے نے مشل کے دل میں سلار کے لیے تمام نفرتیں ختم کر دیں۔ اسے سمجھ آ گیا کہ سلار کی محبت بے شک جنونی تھی مگر وہ سچی تھی۔ حویلی واپسی پر مشل نے خود سلار کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ اب ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے سلار، میں اس دشمنی اور خوف کے سائے میں نہیں رہنا چاہتی۔ تم جہاں کہو گی مشل، میں وہیں چلوں گا۔ اب میری دنیا صرف تم ہو۔ سلار نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی بلکہ ایک نرمی اور سکون تھا۔ مشل نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور محسوس کیا کہ دھڑکنوں کا وہ شور جو اس سے پہلے ڈراتا تھا اب اسے زندگی کا احساس دلا رہا تھا۔ حویلی میں زندگی اب ایک ٹھہرے ہوئے پانی کی مانند تھی، لیکن اس پانی کے نیچے ماضی کی کئی تلخ حقیقتیں دفن تھیں۔ سلار کے زخم اب بھر رہے تھے مگر مشل کے دل میں ابھی بھی کئی سوالات تڑپ رہے تھے۔ ایک رات جب چاندنی حویلی کے برآمدے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی، مشل سلار کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سلار اپنی کرسی سے ٹیک لگائے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ایک عجیب سی سکون کی لہر تھی۔ سلار، میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم ایسے کیوں ہو؟ تمہارے اندر یہ جنون، یہ غصہ اور یہ دوسروں کو قید کرنے کی جبلت کہاں سے آئی؟ ہمارے باپ نے یہ رشتہ کیوں طے کیا؟ مشل کی آواز میں تجسس اور ایک قسم کی نرمی تھی۔ سلار نے گہرا سانس لیا اور مشل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں پرانی یادیں تیرنے لگیں۔ مشل، انسان ویسا نہیں ہوتا جیسے وہ نظر آتا ہے، بلکہ ویسا ہوتا ہے جیسے اسے حالات بنا دیتے ہیں۔ میں نے بچپن سے صرف ایک ہی چیز دیکھی تھی اور وہ تھی طاقت۔ میرے باپ یعنی میرے آغا جان ایک سخت گیر انسان تھے۔ وہ محبت کو کمزوری سمجھتے تھے،
وہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں کسی چیز کی تمنا ہے تو اسے حاصل کرو، اس کے سامنے جھکو مت۔ میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ ان کے سامنے سسکتے دیکھا۔ وہ ان سے محبت کرتی تھی، مگر آغا جان کے لیے وہ صرف ایک ضرورت تھی۔ میں نے وہیں سے سیکھا کہ اگر آپ کو کسی کو اپنے پاس رکھنا ہے تو اسے مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ سلار رکا۔ اس نے مشل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کے پوروں کو سہلانے لگا۔ اور رہی بات ہماری شادی کی، تو یہ محض کوئی اتفاق نہیں تھا۔ تمہارے باپ اور میرے باپ کے درمیان ایک پرانی کاروباری دشمنی تھی جو بڑے قرض پر ختم ہوئی تھی۔ تمہارے باپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے میرے باپ سے مدد مانگی تھی، اور میرے باپ نے اس کے بدلے میں تمہیں مانگ لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں تمہیں سودے سے پہلے ہی مانگ چکا تھا۔ میں نے تمہیں پہلی بار ایک کالج کے فنکشن میں دیکھا تھا۔ تم سٹیج پہ کھڑی تقریر کر رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں جو خود اعتمادی تھی، اس نے مجھ پر میرا عکس دکھایا۔ اس نے مجھے میرا ہی عکس دکھایا۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف تم ہی سے، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ مشل حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے وجود کی بولی اتنی پہلے لگ چکی تھی۔ تمہارے باپ نے جب میرے سامنے یہ رشتہ رکھا تو انہیں لگا کہ وہ قرض اتار رہے ہیں، مگر حقیقت میں نے انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھی۔ میں جانتا ہوں یہ غلط تھا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہاری مرضی نہیں پوچھی، مگر میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا عشق ہمیشہ سے خود غرض رہا ہے مشل، اور میں اس پر شرمندہ نہیں ہوں۔ مشل نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نہیں چھڑایا۔ اسے سلار کے لہجے میں موجود سچائی نے متاثر کیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ سلار کا یہ جنون دراصل اس کی تنہائی کا نتیجہ تھا، وہ تنہائی جو اسے بچپن میں اپنے ہی گھر میں ملی تھی۔ تم نے کبھی مجھ سے پوچھا کیوں نہیں سلار؟ شاید اگر تم پیار سے بات کرتے تو میں مان جاتی۔ تم نے زبردستی کا راستہ ہی کیوں چنا؟ سلار مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں اداسی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تم انکار کر دو گی۔ تم ایک آزاد خیال لڑکی تھی اور میں ایک جابر جاگیردار کا بیٹا۔ مجھے لگا اگر میں نے تمہیں موقع دیا تو تم مجھ سے دور بھاگ جاؤ گی۔ میں نے تمہیں قید کیا تاکہ تم مجھے دیکھ سکو، مجھے سمجھ سکو۔ وہ رات ان دونوں کے لیے اعتراف محبت کی رات بن گئی۔ سلار نے مشل کو اپنے قریب کھینچا۔ اس کی سانسیں مشل کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ مشل نے محسوس کیا اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ وہ شخص جو اسے اب تک ایک جلاد لگتا تھا، اب اسے ایک زخمی روح لگ رہا تھا جسے صرف محبت کی لمس کی ضرورت تھی۔ مشل، کیا تم مجھے کبھی معاف کر پاؤ گی؟ میں نے تمہارے خواب چھین لیے، تمہاری دنیا بدل دی۔ مشل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف التجا تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر سلار کے سینے پہ رکھ دیا جہاں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ معافی تو تب دی جاتی ہے جب کوئی اجنبی ہو۔ تم تو اب میری سانسوں میں بستی ہو سلار۔ تمہاری سختی نے مجھے بہت ہی دکھ دیا، مگر تمہاری اس تڑپ نے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں اب کہیں نہیں جانا چاہتی۔ سلار نے مشل کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا۔ وہ لمحہ جیسے وقت کی قید سے آزاد ہو گیا تھا۔ حویلی کے در و دیوار گواہ تھے کہ ایک ظالم شہزادے نے آخر کار اپنی ملکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں سلار اور مشل کے درمیان موجود تمام دوریاں مٹ رہی تھیں۔ سلار کا نمس اب مشل کو خوفزدہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ اسے ایک تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ اس نے مشل کی کمر کے گرد اپنی باہیں پھیلا دیں اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی مجھے ایسی خوشی ملے گی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں تمہیں پا کر بھی کبھی تمہارا دل نہیں پا سکوں گا۔ مشل نے اس کے سینے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے جواب دیا، دل تو تم نے اسی دن پا لیا تھا جب تم نے میری خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی سلار۔ محبت زبردستی نہیں کی جاتی، وہ تو بس ہو جاتی ہے۔ تمہاری اسی دیوانگی نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا ہے۔ ان کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی، بلکہ جذبات سے لبریز تھی۔ سلار نے مشل کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ ایک ایسا بوسہ تھا جس میں برسوں کی پیاس، تڑپ اور جنون شامل تھا۔ مشل نے بھی اس کا بھرپور جواب دیا، جیسے وہ اپنی تمام شکایتیں اس ایک لمحے میں ختم کر دینا چاہتی ہو۔ اگلے کئی دن حویلی میں ایک نیا سورج لے کر آئے۔ سلار نے اب ہر وقت مشل کے گرد منڈلاتے رہنا۔ وہ اس کے لیے شہر سے طائف لاتا، اس کی پسند کے کھانے بنواتا اور سب سے بڑھ کر وہ اسے وقت دیتا۔ وہ اب وہ غصیلی آواز والا سلار نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ایک ایسا عاشق بن گیا تھا جو اپنی محبوبہ کی ایک مسکراہٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ایک شام جب وہ دونوں حویلی کی چھت پر بیٹھے تھے، مشل نے ایک بار پھر پرانی بات چھیڑی۔
سلار، اگر فہد دوبارہ واپس آئے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہماری یہ خوشیاں کسی کی نظر نہ لگ جائیں۔ سردار نے اسے یقین دلایا، فہد اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں نے اس کا بندوبست کر دیا ہے، وہ اب خواب میں بھی اس حویلی کا رخ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی آیا بھی تو اسے پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ میں اب وہ غلطی نہیں کروں گا جو میں نے پہلے کی تھی۔ میں تمہاری حفاظت اپنی جان سے زیادہ کروں گا۔ مشل نے سکون کا سانس لیا، اسے سلار پر پورا بھروسہ تھا، مگر زندگی اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ حویلی کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں سلار کی یہ بدلی ہوئی شخصیت پسند نہیں آ رہی تھی۔ سلار کے چھوٹے چچا جو ہمیشہ سے حویلی اور جائیداد پر نظر رکھے ہوئے تھے، مشل کو ایک خطرہ سمجھنے لگے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ مشل نے سلار پر جادو کر دیا ہے اور وہ اب جائیداد کے معاملات میں دلچسپی لینا چھوڑ دے گا۔ ایک دن سلار کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ پیچھے سے اس کے چچا مشل کے پاس آئے۔ بیٹی، تمہیں لگتا ہے کہ سلار بدل گیا ہے؟ یہ صرف ایک دکھاوا ہے۔ وہ ایک شکاری ہے، تم اس کا شکار ہو۔ جیسے ہی اس کا دل بھر جائے گا وہ تمہیں دوبارہ اسے پنجرے میں ڈال دے گا جہاں سے تم آئی ہو۔ مشل نے انہیں پرا اعتماد نظروں سے دیکھا۔ چچا جان، آپ کی باتیں اب مجھ پر اثر نہیں کریں گی۔ میں سلار کو آپ سے بہتر جانتی ہوں۔ اس کے اندر کی سختی صرف ایک ڈھال تھی اور اب وہ ڈھال ٹوٹ چکی ہے۔ آپ اپنی فکر کریں، سلار کی نہیں۔ چچا کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی، مگر وہ خاموشی سے چلے گئے۔ مشل کو اندازہ تھا کہ اب اسے اندرونی محاذ پر بھی لڑنا ہوگا۔ جب سلار واپس آیا تو مشل نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ سلار کا غصہ ایک بار پھر بھڑک اٹھا۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی تم سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ میں ابھی جا کر ان سے حساب لیتا ہوں۔ مشل نے اسے روکا۔ نہیں سلار، غصے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں عقل مندی سے کام لینا ہوگا۔ وہ چاہتی ہے کہ تم دوبارہ وہی پرانی سلار بن جاؤ تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ تم ایک ظالم انسان ہو۔ ہمیں انہیں ثابت کرنا ہے کہ محبت انسان کو کمزور نہیں بلکہ طاقتور بناتی ہے۔ سلار نے مشل کی بات مانی اور خاموشی اختیار کر لی، مگر اس نے اپنے جاسوسوں کو چچا پر نظر رکھنے کا حکم دیا۔ وہ اب اپنی ہر چال بہت ہی سوچ سمجھ کے چل رہا تھا۔ ان کے درمیان رومانوی تعلق اب ایک نئی سطح پر پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ سلار اکثر مشل کو اپنے ساتھ کھیتوں کی سیر پر لے جاتا، جہاں وہ کھلی فضا میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ ایک بار وہ دونوں ایک پرانی نہر کے کنارے بیٹھے تھے جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مشل، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جینا صرف دوسروں پر حکم چلانا ہے، مگر تم نے مجھے بتایا کہ اصل زندگی تو کسی کے دل میں جگہ بنانا ہے۔ مشل نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اور میں نے سوچا تھا کہ تم ایک پتھر ہو، مگر اب پتہ چلا کہ اس پتھر کے اندر ایک موم کا دل چھپا ہوا ہے۔ سلار نے اس کے بالوں کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑیسا اور اس کے قریب ہو گیا۔ یہ موم کا دل صرف تمہارے لیے ہے مشل، باقی دنیا کے لیے میں اب بھی وہی سلار سکندر ہوں۔ ان کا رشتہ اب گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہا تھا۔ حویلی کی وہ بھاری خاموشی اب کہکو اور میٹھی باتوں میں بدل گئی تھی۔ مشل نے حویلی کے نظام میں بھی کئی تبدیلیاں کی تھیں۔ اس نے ملازمین کے حالات بہتر کیے اور انہیں اپنی مرضی سے جینے کا حق دیا۔ سلار نے اس کے ہر فیصلے کی تائید کی۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی اور آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھی، مشل خوف کے مارے سلار سے لپٹ گئی۔ سلار نے اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا یہاں۔ پتہ نہیں سلار، کبھی کبھی یہ خوشی مجھے ڈراتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ سب ایک خواب نہ ہو۔ سلار نے اس کے ماتھے کو چوما اور اسے مزید قریب کر لیا۔ یہ خواب نہیں ہے مشل، یہ ہماری حقیقت ہے، اور میں اس حقیقت کو مرتے دم تک سنبھال کے رکھوں گا۔ بارش کی آواز اور سلار کے لمس نے مشل کو ایک ایسی دنیا میں پہنچا دیا جہاں صرف وہ دونوں تھے۔ ان کا پیار اب تمام زنجیروں سے آزاد ہو چکا تھا۔ سلار کی دیوانگی اب مشل کی بندگی بن چکی تھی۔ کچھ دن بعد سلار کو ایک بڑی تقریب میں شرکت کے لیے شہر جانا تھا۔ اس بار اس نے مشل کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا دیکھے کہ اس کی بیوی اس کی طاقت ہے۔ شہر میں ایک بہت بڑا ہوٹل تھا جہاں یہ تقریب منعقد ہو رہی تھی۔ مشل نے سفید رنگ کی ساڑی پہنی جس پر چاندی کا کام ہوا تھا۔ وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئے تو سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ سلار نے فخر سے مشل کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ تقریب کے دوران کئی لوگوں نے سلار کی بدلی ہوئی شخصیت کی تعریف کی۔ سلار بھائی، آپ تو بالکل بدل گئی ہیں، کیا بات ہے؟ سلار نے مشل کی طرف دیکھا اور مسکرا کے بولا، جب زندگی میں کوئی ایسا انسان آ جائے جو آپ کو خود سے بہتر بنا دے تو بدلنا ہی پڑتا ہے۔
میں نے اب جینا سیکھ لیا ہے۔ مشل کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی محنت رنگ لائی ہے۔ سالار اب واقعی ایک مثالی انسان بن چکا تھا، مگر ابھی کہانی کا کلائمیکس باقی تھا۔ ان کے چچا نے پس پردہ ایک بڑی سازش تیار کر رکھی تھی، جس کا مقصد سالار کو جائیداد سے بے دخل کرنا تھا۔ حویلی کی فضا اب کسی بوجھل قید خانے جیسی نہیں رہی تھی، بلکہ وہاں کی دیواروں سے اب محبت کی خوشبو آتی تھی۔ سالار کے چچا کی تمام سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں، کیونکہ سالار نے ثابت کر دیا تھا کہ جو انسان اپنی انا کو اپنی محبت کے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ سالار نے حویلی کا ایک بڑا حصہ مشل کے نام کر دیا تھا، جہاں اسے غریب بچوں کے لیے شاندار اسکول کی بنیاد رکھی تھی۔ آج سالار اور مشل کی شادی کی دوسری سالگرہ تھی، مگر یہ جشن کسی بڑے ہال یا لوگوں کے ہجوم میں نہیں، بلکہ حویلی کی اسی چھت پہ منایا جا رہا تھا جہاں ان دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کے دل کا حال سنا تھا۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور ہلکی ٹھنڈی ہوا مشل کی آنچھت سے کھیل رہی تھی۔ مشل نے گہری جامنی رنگ کا لباس پہنا تھا، جس پر سالار کی دی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ سالار آہستہ سے مشل کے پیچھے آیا اور اپنی باہیں اس کے گرد پھیلا کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ مشل نے سکون سے اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ 2 سال پہلے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مشل، میں اتنا خوش نصیب ہوں گا۔ میں نے تمہیں زبردستی پایا تھا، مگر آج تمہارے دل میں اپنی جگہ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میں نے کائنات جیت لی ہے۔ سالار کا لہجہ بہت ہی دھیما اور جذبات سے لبریز تھا۔ مشل نے مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کوئی خوف یا وحشت نہیں تھی، بلکہ صرف بے پناہ پیار کا سمندر تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ سالار کے گال پہ رکھا، اور میں نے سوچا تھا کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی سزا ہو، مگر اب پتہ چلا کہ تم تو وہ انعام ہو جو خدا نے میری تمام دعاؤں کے بدلے میں مجھے دیا ہے۔ سالار، تمہارا یہ جنون اب میرا سکون بن چکا ہے۔ سالار نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور دیر تک اسے محسوس کرتا رہا۔ پھر اس نے مشل کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پہ رکھا، جہاں دھڑکنیں اب بھی مشل کا نام پکار رہی تھیں۔ یہ دھڑکنوں کا شور اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب تک میں زندہ ہوں، تم میری زندگی کی واحد حقیقت رہو گی۔ مشل مسکرا دی اور سالار کے سینے میں سر چھپا لیا۔ حویلی کی اس بلند و بالا مکان میں چاندنی کے سائے تلے وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ تمام تلخیاں، تمام نفرتیں اور تمام دوریاں مٹ چکی تھی۔ اب صرف 2 دل تھے جو ایک ہی تال پر دھڑک رہی تھی، اور ایک ایسی محبت تھی جسے وقت کی کوئی دیوار نہیں گرا سکتی تھی۔ دھڑکنوں کا یہ شور اب ایک لازوال خاموشی میں بدل گیا تھا، جو صرف وہی دونوں سن سکتے تھے۔ ایک ایسی داستان جس کا آغاز جنون سے ہوا تھا، مگر انجام ایک خوبصورت اور پرسکون رفاقت پر ہوا۔